बद किरदार एपिसोड 12 रिटन बाय नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस नावल की तमाम आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें। सब्सक्राइब माई चैनल ड्रामेटिक नावल एंड क्लिक द बेल आइकॉन आल्सो। शामिर, प्लीज़ मेरी बात सुने। मैं आपकी हर बात मानूंगी, कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। शामिर, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। मिराल चीखते हुए दरवाज़ा खटखटा रही थी। शामिर बाहर बैठा सुर्ख आंखें लिए सिगरेट पी रहा था। मिराल की आवाज़ें इसे सुनाई दे रही थीं। वो इससे इल्तिजाएं कर रही थी, मगर आज शामिर पर उसकी किसी इल्तिजा का असर नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक मिराल चीखती रही और रोती रही। इसका गला खुश्क हो चुका था। वो सिसकती हुई खामोशी से सर घुटनों में दिए बैठ गई। इसे बेइंतहा डर लग रहा था। इस अंधेरे कमरे से जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। 2 घंटे गुजर चुके थे मिराल को इस कमरे में बंद किए जब तलहा की कॉल आई थी शामिर के नंबर पर। मिराल का नंबर ऑफ जा रहा था। इसने शामिर को कॉल मिलाई। शामिर ने सुर्ख आंखों के साथ फ़ोन उठाया। शामिर, मिराल अभी तक घर नहीं आई, कहाँ हो तुम लोग? तलहा ने शामिर से पूछा। मिराल मेरे साथ है और मेरे साथ वो सबसे ज़्यादा महफूज है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो दुरुस्तगी से बोला। तलहा शामिर की दुरुस्त आवाज़ सुनकर एक लम्हे को चुप हो गया। मुझे पता है, बस वो अभी तक नहीं आई, इसलिए मुझे इसकी फ़िक्र हो रही थी। तलहा ने अपनी परेशानी ज़ाहिर की। मिराल बीवी है मेरी और इसकी फ़िक्र करने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। शामिर ने सख्त लहजे में जवाब देकर तलहा का फ़ोन काट दिया। वो ऐसा ही था। इससे ज़्यादा कोई मिराल की फ़िक्र भी करे इसे पसंद नहीं था, चाहे इसका भाई ही क्यों ना हो। मिराल काफ़ी देर से इस अंधेरे कमरे में बैठकर सिसक रही थी। ये कमरा काफ़ी देर से बंद है और स्टोर रूम है, तो यहाँ पर चूहे और छिपकलियाँ भी होंगी। ये ख्याल आते ही मिराल के उसान ख़ता हो गए। वो हड़बड़ा कर उठी और दोबारा से दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्लीज़ शामिर, दरवाज़ा खोलें। मैं आइंदा के बाद आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे वही करूंगी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो रोती हुई फिर से एक बार इल्तिजाएं करने लगी। शामिर इसकी इल्तिजाएं सुनी अनसुनी करते हुए सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे। मिराल रो रो कर थक चुकी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और शामिर अंदर दाखिल हुआ। मिराल एकदम से उठकर शामिर के सीने से लगी थी। शामिर, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मैं आइंदा के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो इसके सीने से लगे सिसकते हुए बोली। शामिर इसे बाहों में लिए आगे बढ़कर स्विच बोर्ड ऑन किया था कि पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। कमरा देखकर मिराल की आंखें बेयकीनी से खुल गईं। ये बहुत आलीशान और ख़ूबसूरत कमरा था जहाँ पर हर सहूलत मौजूद थी। शामिर ने मिराल का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा टिशू से साफ़ किया और कमरे में रखे जग से पानी का ग्लास भरकर मिराल के लबों से लगाया, जिसे मिराल ने थोड़ा सा पिया। शामिर ने ज़मीन से दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह मिराल के गिर्द उड़ाकर इसके सर पर दिया और इसके माथे पर अपना नर्म बोसा दिया और इसे बाजुओं के हसार में ही लिए सीढ़ियों से उतरा। मिराल के आंसू ख़त्म हो चुके थे, मगर वो हिचकियाँ अभी भी ले रही थी। शामिर ने प्यार और एहतियात से इसे गाड़ी में बिठाया और ड्राइव करने लगा। गाड़ी मिराल के घर के सामने रुकी थी। मिराल अभी भी गाड़ी में बैठी थी। वो शामिर से इतनी खौफज़दा थी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी इजाज़त के बगैर गाड़ी से उतरती। ये मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट वार्निंग थी तुम्हारे लिए। आइंदा के बाद कभी तुमने ऐसी हरकत की तो पेट्रोल छिड़क कर तुम्हें आग लगा दूंगा। शामिर ने इसे धमकी दी।
آئندہ کے بعد تم اپنی فرینڈس سے رابطہ نہیں رکھو گی، گاٹ اٹ؟ شامیر اس پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں اس سے بولا، جس پر میرال نے جلدی سے گردن ہلائی تھی۔ تمہیں اس طرح کے ڈریس بہت پسند ہیں؟ شامیر اس کی ٹھوڑی پر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا۔ نہیں، میرال جلدی سے بولی۔ سچ بتاؤ۔ شامیر نے اپنے انگوٹھے کا دباؤ میرال کی ٹھوڑی پر بڑھایا۔ ہاں، میرال نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ڈریسز دلواؤں گا تمہیں اس سے کئی زیادہ خوبصورت، مگر تم یہ ڈریسز صرف میرے سامنے ہمارے کمرے میں پہنو گی۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتا ہوا بولا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ شامیر نے میرال کی آنکھوں میں دیکھا، جس پر میرال نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور کھول کر گردن ہلائی تھی۔ گڈ، اب جاؤ۔ شامیر سے اجازت ملتے ہی میرال گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور اپنے کمرے میں جاتے ساتھ ہی بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ میرال جب گھر میں داخل ہوئی تو طلحہ لاؤنج میں بے چینی سے میرال کا انتظار کر رہا تھا۔ میرال روتے ہوئے شکوہ بری نگاہ طلحہ پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ طلحہ میرال کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چینی سے میرال کی طرف بڑھا، مگر میرال طلحہ کو کوئی موقع دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے طلحہ کمرے کی طرف جاتا میرال کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی۔ میرال، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ طلحہ بے چینی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ طلحہ کا دل اندر سے بے حد ڈر رہا تھا۔ شامیر نے طلحہ سے انتہائی روڈ انداز میں بات کی تھی۔ نکاح کے بعد طلحہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شامیر میرال کے لیے بے حد جذباتی ہے۔ ایک حد تک جذباتی ہونا ٹھیک بات تھی، مگر شامیر کا میرال کے لیے اوور سینسٹیو ہونا کبھی کبھی طلحہ کو بے حد پریشان کر دیتا۔ کہیں اس کا فیصلہ غلط تو نہیں تھا میرال کے لیے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میرال کا اس طرح رونا، طلحہ ساری رات وقفے وقفے سے میرال کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر میرال نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی بے چینی سے ٹہلتا رہا تھا، جس پر رافعہ نے کئی دفعہ طلحہ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تم سو جاؤ، طلحہ نے اسے جواب دیا۔ ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ اپنی بہن سے ریلیٹڈ ہو، ورنہ میرے لیے تو کبھی نیا جاگیں، رافعہ بڑبڑاتی ہوئی سو چکی تھی۔ صبح کے 8 بجے طلحہ نے گھر کی چابیوں سے میرال کے کمرے کے دروازے کی چابی ڈھونڈ کر نکالی اور میرال کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا دل انجانے خدشے سے لرز رہا تھا، کہیں میرال نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کر دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے ہی میرال بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ میرال، طلحہ بے چینی سے آگے بڑھا۔ میرال بخار میں بے سدھ پڑی تھی۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر چیک کیا، اس کا بدن آگ کی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ کافی دیر پٹیاں کرنے کے بعد میرال کا بخار کم ہوا تھا۔ ریحانہ بیگم کافی دیر تک پٹیاں کرتی رہی تھیں، کہیں ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ طلحہ نے ان کو آرام کرنے کے لیے بھیجا، ویسے بھی وہ میرال سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرال پر نظریں جمائے چیئر پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کا دل کڑ رہا تھا میرال کی اس حالت پر۔ میرال ایک دم ہڑبڑا کر چیخ مارتی ہوئی اٹھی، شامیر، مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی۔ میرال، میں ہوں تمہارے پاس۔ طلحہ ایک دم سے اٹھ کر میرال کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ میرال نے بے یقینی سے طلحہ کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ طلحہ اس کے پاس ہے۔ بھائی، آپ آ گئے مجھے بچانے؟ پلیز مجھے بچا لیں شامیر سے، وہ مجھے مار دے گا، وہ طلحہ کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میرال، میں تمہارے پاس ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میرال نے طلحہ سے الگ ہوتے ہوئے بے یقینی سے اپنے کمرے کو دیکھا اور پھر سے روتے ہوئے طلحہ کے سینے سے لگی۔ بھائی، مجھے شامیر کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ وہ پاگل سنکی انسان ہے، وہ مجھے مار دے گا بھائی، وہ پھر سے روتے ہوئے طلحہ سے بولی۔ میرال، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، کیا کہا ہے شامیر نے تمہارے ساتھ؟ کیا کیا ہے شامیر نے تمہارے ساتھ؟
مارا ہے تمہیں؟ طلحہ نے بے چینی سے بولتے ہوئے میرال کے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ بھائی مجھے شامیر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے شامیر سے، میں مر جاؤں گی بھائی۔ وہ ہسیانی ہو رہی تھی، طلحہ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرال کی حالت دیکھ کر اس کا دل کڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے شامیر نے میرال کے ساتھ، طلحہ کڑتے ہوئے دل سے سوچ رہا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی رافعہ نے میرال کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اوہ تو یہ وجہ تھی طلحہ کی بے چینی کی، اسی لیے نہیں سویا رات کو۔ کتنے نخرے ہیں میرال کے، شامیر درانی جیسا بندہ اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے اس سے، اور اسے طلاق چاہیے۔ دے ہی نہ دے کہیں شامیر اسے طلاق، دونوں بہن بھائی ہی ناشکرے ہیں، ورنہ میرال شامیر درانی کے لائق نہیں تھی۔ وہ جلے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ آج پورے 7 دن ہو گئے تھے میرال اور شامیر کی آپس میں بات ہوئے۔ میرال اداس کھڑی لاؤنج کی کھڑکی سے برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد طلحہ سے میرال کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ شامیر نے اسے 4 گھنٹے جس اذیت میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ شامیر سے پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل کو ایک اور خوف نے بھی جکڑ لیا تھا، شامیر کو کھونے کا خوف۔ اس دن میرال نے طلحہ سے جب طلاق لینے کا کہا تو وہ پکا ارادہ کر چکی تھی، وہ شامیر کے ساتھ اس بندھن میں نہیں رہے گی۔ مگر جب وہ ایسا سوچتی اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا، اس کی بے چینی دگنی ہو جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو شامیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ شامیر کو کھونے کا خوف کیوں؟ میرال یہ سب سوچ رہی تھی کہ طلحہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیسی ہو میرال؟ طلحہ اس کے پاس آ کر بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ بے دلی سے بولی۔ ٹھیک ہو تو چہرے سے کیوں نہیں لگ رہی؟ طلحہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ میرال تم نے اس دن جو مجھ سے کہا تھا، تم سیریس تھی؟ طلحہ نے میرال سے اس دن شامیر سے طلاق لینے والی بات کا ذکر کیا۔ دیکھو میرال، میاں بیوی میں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات فوراً طلاق تک پہنچ جائے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا بات ڈسٹرب کر رہی ہے؟ شامیر نے تم سے کیا کہا تھا؟ مارا تھا تمہیں کیا؟ طلحہ کو اس دن سے بس یہی بات کھٹک رہی تھی، اس لیے وہ اپنے دل کی بات زبان پر لایا۔ نہیں، مارا تو نہیں تھا۔ میرال کے جواب پر طلحہ نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ میرال شامیر تمہارے لیے بہت سینسٹیو ہے، میں مانتا ہوں وہ کبھی کبھی اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تم جانتی ہو وہ کتنا مصروف رہتا ہے۔ اب تو اس نے ایک نئی کمپنی بھی کھولی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ تمہیں کہیں بھی لے کر جانا ہو وہ خود ڈرائیو کر کے لے کر جاتا ہے، ورنہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے ڈرائیو کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور شامیر درانی کہیں بھی جاتا ہے تو ڈرائیور اس کے ساتھ ہوتا ہے، مگر تمہارے معاملے میں وہ ایسا نہیں کرتا۔ طلحہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ بھائی اسے میری ڈریسنگ پر اعتراض رہتا ہے، آپ بھی تو ہیں، کبھی رافعہ بابی کو نہیں ٹوکا، وہ کچھ بھی پہنے دوپٹہ لیں یا نہیں، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ طلحہ مسکرایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں رافعہ کو روک ٹوک نہیں کرتا؟ جو چیز مجھے اس کی پسند نہیں میں اسے منع کرتا ہوں۔ میں اسے دوپٹہ لینے یا نہ لینے سے اس لیے نہیں ٹوکتا کیونکہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر شامیر کو اس پر اعتراض ہے تو تمہیں اس کو اعتراض کا موقع نہیں دینا چاہیے، یہ بھی تو اس کی محبت ہے تمہارے لیے۔ مگر بھائی آپ نے رافعہ بابی کو کبھی نہیں ڈانٹا، نہ ان پر کبھی غصہ کیا۔ میرال اپنی بات پر قائم تھی۔ مجھے اس سے کوئی بات سمجھانی ہو یا غصہ کرنا ہو تو میں سب کے سامنے تھوڑی کرتا ہوں، میں اسے کمرے میں سمجھاتا ہوں۔ شامیر نے بھی تو کبھی تمہیں کسی کے سامنے نہیں ڈانٹا، میں نے تو ایسا نہیں دیکھا، طلحہ نے کہا۔ میرال کو یاد آیا تھا اس دن فارم ہاؤس میں بھی شامیر نے ملازم کو وہاں سے بھیج دیا تھا، اور دیکھو جب مجھے تمہاری کوئی بات بری لگتی ہے میں بھی تو تم پر غصہ کرتا ہوں، سختی کرتا ہوں۔ طلحہ نے میرال سے پوچھا، جس پر میرال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی طرح شامیر بھی کرتا ہے،
تمہارا کام ہے شامیر کو ایسا کوئی موقع نہ دینا، اور آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے یہ الفاظ نہ سنو، اور غلطی سے بھی شامیر کے سامنے یہ الفاظ مت نکالنا، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا۔ طلحہ نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے تو لگا تھا طلحہ ابھی تک جذبات میں آ کر شامیر درانی سے طلاق کا مطالبہ کر دے گا اور میں میرال کی درگت بنتے دیکھوں گی، مگر طلحہ نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ رافعہ لاؤنج سے باہر کھڑی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ میرال گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ کھٹکے سے میرال کی آنکھ کھلی۔ کسی سائے کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر میرال کی جان نکل گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ کون؟ وہ سایہ دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ میرال کا حلق خشک ہو چکا تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ سایہ اس کے قریب آ کر اسے اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ میرال نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی تمام کوششیں ناکام رہیں کیونکہ وہ اسے ایک انچ بھی خود سے دور نہ کر سکی۔ میرال نے چیخنا چاہا۔ اس نے سختی سے میرال کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اب میرال پھٹی ہوئی آنکھوں سے اپنے اوپر جھکے اس سائے کو دیکھ رہی تھی۔ اس سائے نے میرال کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ میرال بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ اس کے لمس میں بے انتہا شدت تھی۔ میرال کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کافی دیر تک جھکا اپنی من مانی کرتا رہا۔ میرال کو اپنے ہونٹوں سے خون نکلتا ہوا اپنے حلق میں محسوس ہوا۔ وہ بھی شاید اس کا خون اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ میرال لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اٹھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ اگر شامیر درانی کو پتہ چل گیا تو تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں سے بولی، جس پر وہ سایہ زہریلی ہنسی ہنسا تھا۔ میرال نے ایک جست سے بیڈ سے چھلانگ لگائے دیوار پر لگے سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھی ہستی کو دیکھ کر میرال کے اذان قطع ہو گئے۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔